बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 मई बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। सियालकोट में 30 मई को तहरीक इंसाफ का जलसा ऐलान हो गया। इंतखाबी मुहिम में अवामी रद्द-ए-अमल में ख्वाजा आसिम के साथ वाले हल्के में तहरीक इंसाफ के झंडे, सियालकोट में रैलियाँ, अवाम पुरजोश। आलिया हमज़ा की शिरकत ने आज 4 चांद लगा दिए। और आज का वीलॉग बड़ा अहम है। इसमें रियासती इदारे जो नफसियाती जंग आपके साथ आपको मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इसका मुकाबला कैसे करना है, इस वीलॉग में आपको मैं इसका हल बताऊंगा। IMF का जो शराइत है और बजट में 1400 अरब के नए टैक्सेस, महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी मसाइल में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और खान की रिहाई लेट क्यों हो रही है, ये वजूहात, ये तहरीक अब सियासत नहीं इबादत कैसे है, ये भी मैं आज साबित करूँगा। और उसके साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटमी प्रोग्राम की जो बानी, उनकी तौहीन, नून लीग पीपल्स पार्टी के असल चेहरे अवाम के सामने, बरयानी पे आज लड़ाइयाँ, उसकी भी तफसील से बात करनी है। और सबसे पहले तो देखें, आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि आप सियासत के मैदान में नहीं हैं, ये पुरअमन जंग में, जिसमें पुरअमन सिर्फ आप हैं, आपके मुखालिफिन नहीं हैं। ये आपके साथ एक नफसियाती जंग लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी नफसियाती जंग। जब रियासत और उसके ताकतवर इदारे किसी अवामी तहरीक को या रहनुमा को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा और ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो हथियार है मायूसी, ज़हनी शिकस्त, जहनों पर कब्ज़ा करना। अभी हम जैसे तमाम साथियों का काम है कि इन लोगों को ज़हनी तौर पे मजबूत करें। आपको इनका जो तरीका वारदात है, साइकोलॉजिकल वारफेयर, नफसियाती जंग, ये है क्या? देखिए, इसमें आपको ये यकीन दिलाते कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, अब आप कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती, हमने अदलिया पर, मीडिया पर, निज़ाम पर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा है, आप लोगों को हम थका देंगे, बेचैन कर देंगे, मायूस कर देंगे। ये दुश्मन जंगों में करता है आमतौर पर, ताकि जो सामने सिपाही हैं वो लड़े बगैर हथियार डालें। अमेरिका ने वियतनाम की जंग में रेडियो पर ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया था। अफ्रीका में आज़ादी की जो तहरीक में, उसमें यूरोप पैगाम भेजता था अफ्रीकी लोगों को कि तुम तो पैदा ही ग़ुलाम हुए हो, ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। फ़लस्तीन में देख लें आप, कश्मीर में देख लें, अलजायर में, जहाँ जहाँ दुश्मन ताकतवर हो और आवाम को फिर बंदूक से नहीं मायूस करता है, ज़हनी ग़ुलामी से। ये जो उनके अस्करी सहाफ़ी और नून लीग के जो लोग हैं, ये सुबह दोपहर शाम आपको ढीज़ डन, ये इंसार अब्बासी, सुहेल वड़ाई जैसे लोग पैगाम देते हैं ना, जावेद चौधरी जैसे, ख़त्म शुद, डन डस्टेड, ये अखबारी बयानात दिलवाते हैं, कॉलम लिखते हैं इनके टाउट, जो उन्होंने इस काम के लिए भर्ती किए हुए हैं। अब इनकी वजह से हमारा काम बड़ा हो जाता है। खुदा की कसम, मैं आपको कभी भी, आपको पता है, ये बात नहीं कहता आमतौर पर कि चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लेकिन मैं जब इन लोगों का बयानिया देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अब हम सबको मिल के मदद की ज़रूरत है, इस पैगाम को आगे फैलाना है। आप इस बात को याद रखें कि अगर हकीकत में ये मजबूत होते तो ये नोटंकियाँ, ये दरबारी रांड, माफ़ कीजिए, दरबारी साज जो है, इनकी ज़रूरत ना पड़ती इन्हें। ये कभी इस तरह लाउड स्पीकर ऐसे माफ़ कीजिए, बोलते हुए नज़र ना आते आपको। ये खाली ढोल हैं जो बचते हैं। हकीकत इन्हें पता है, ये सब जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान को अल्लाह ने पाकिस्तान की तारीख़ में उस मनसब पर नाफिज किया है, फ़ाइज़ किया है कि ये इक़्तिदार अब खान के पाँव की जूती की से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इमरान खान जिस नज़रिए पर पहुंच गया, वहाँ इनकी सोच और फिक्र अगले 20 साल जन्म लेने के बाद भी नहीं पहुंच सकती। उसके एक फ़िक्रे में पूरी पूरी तारीख़ है। वो जब कहता है ना, मैं यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, तो वो पूरी तारीख़ बयान कर जाता है और उसका पैगाम अवाम के पास पहुँच जाता है। अब आपने करना क्या है, इस मायूसी का तोड़ कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करना है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 87, कायनात के मालिक ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक मायूस सिर्फ काफिर होते हैं। तो आपने कभी ये सोचना भी नहीं कि जंग आप हारेंगे, आप जीतेंगे इंशाल्लाह। खान सुरखरू होगा, अल्लाह के फजल से ये बाजी आप लोग जीतेंगे, इस जुल्म की रात से आपको अल्लाह निकालेगा। और देखिए, आपने हमेशा सच बोलना है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, खान जैसे कर रहे हैं। ये जितना झूठ बोले, आपने सच को इतनी बार बार दोहराना है। आपने अपने लोगों को शऊर देना, मायूसी से निकालना है। आपके पास पैगाम जो आते हैं, आप अपनी तहरीक का मकसद याद है। देखिए, इमरान खान का इक़्तिदार या वज़ीर आज़म बनने का ये तहरीक नहीं है, ये निज़ाम के बदलाव की तहरीक है। आप इस्लामी तारीख़ को बार बार पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें, वो ताइफ में पत्थर खाते हुए सब आपको पता छोड़ गए, आप अकेले रह गए थे। जिब्राईल अस्सलाम आए, गैज़ो गज़ब में आए, गुस्से में आए, फ़रिश्तों का सरदार बर्दाश्त नहीं कर सका कि कायनात के वारिस का ये हाल। आपको तो इमरान खान जेल में नज़र आता है, परेशान होते हैं, गर्मी खान की नज़र आती है, आपको परेशानी हो। ज़रा अल्लाह के नबी की ताइफ में तसव्वुर करें, यह हक़ की राह आसान नहीं है। वाली कायनात, जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा की, जिसके लिए ये 2 कौड़ी का बद्दू पत्थर मारा था, जिससे अल्लाह को इतनी मोहब्बत को साया ज़मीन पर नहीं पड़ने देता। अरब के गुस्ताख उसकी शान में गुस्ताखी करते थे, बदकलामी करते थे, जुगते लगाते थे, शेर पढ़ते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम गैज़ो गज़ब में आए, वाली कायनात हुक्म करें, इन 2 पहाड़ों को मिला के सुरमा कर दूँ। इनकी ये जुर्रत कि आका दो जहाँ
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی اولادیں میرے اوپر درود بھی. دیکھ لیں آج نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھے اسی جگہ میں. تو نبی کی اولاد کربلا میں بھی بچے ذبح ہوتے رہے، لاشوں پہ لاشیں یزید اور شمر گراتے رہے. عظمت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ پوچھ رہا اللہ سے کہ اللہ میری قربانی قبول کر، مجھ سے راضی ہو. سیدہ زینب بھائیوں کے بھتیجوں کے سر نیزوں پر دیکھ کر گستاخ کی عدالت میں فخر سے کہہ رہی تھی کہ یزید تو نے بھائی کا سر تو لے لیا، ذرا غور سے دیکھ جھکا ہوا ملا ہے. تو یہ تاریخ یاد رکھیں. بلا شبہ ہم میں کوفے والے لوگ موجود ہیں، بلا شبہ. کلمہ حق کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے امید، حق اور استحکامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. یہ جب مایوسی پھیلائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتنے کے قریب. بڑا آسان. یہ مایوسی دشمن کا آخری ہتھیار ہوتا ہے، یاد رکھیں. جب وہ میدان میں شکست کھا چکا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی فارمولہ بتایا تھا، جس دن خان سرنڈر کرے آپ بھی کر دیجئے گا، لیکن اس وقت تک یاد رکھیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ صحافت بھی نہیں ہے، اب یہ عبادت ہے. ورنہ صحافت میں کب تکلیفیں ملتی ہیں ایسی، اس میں تو موج ہے. یہ جو ہمت ہم سب کو لوگوں کو ملی اللہ نے دی ہوئی ہے. اور ہم سوچتے ہیں میں کبھی کبھی اللہ نے کیسے ہمت اتنی دی کہ حق پہ کھڑا کر دیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ڈرے ہوئے، اور ہر طاقتور شخص جتنا طاقتور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بزدل اور خوفزدہ ہوتا ہے. ہر وقت اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اسلحے میں سے گولیاں نکلوا لیتے ہیں. یہ لوگ خوفزدہ نہ ہوتے تو کبھی عدالتوں کے پیچھے اس طرح چھپتے، کبھی اس طرح فارم 47 کی حکومت کی آڑ میں چھپتے، کبھی جھوٹی پریس کانفرنس کرتے، کبھی عوام کو اٹھاتے، کبھی بولنے والوں کی آواز بند کرتے. میرا چینل آپ کا چینل بلند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں. سوچیں ذرا. جس طرح خان کی تصویر اور آواز انہوں نے بند کی، انہیں لگا کرکٹ کے میدانوں سے پوسٹر ہٹا دیں، قومی اسمبلی میں تصویر بلر کر دیں، آواز بند کر دیں، نظریہ عمران ختم ہو جائے گا. ختم ہوا. ڈاکٹر قدیر کی انہوں نے 28 مئی کے پوسٹر سے تصویر ہٹا لی. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایٹم بم بنانے والا ڈاکٹر قدیر. اسی طرح پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عوامی رہنما صرف عمران خان ہے. اور یہ بات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جانتے ہیں، ان کے رہنما، کہ ان کا آخری اقتدار ہے. یہ مانتے ہیں. دیکھیں جب تک لیڈر میدان سے چھوڑ کر نہ بھاگے پیچھے لوگ نہیں بھاگتے. نواز شریف نہ بھاگتا نون لیگ کا یہ انجام نہ ہوتا. نواز شریف زرداری بے نظیر ڈیل نہ کرتے تو پیپلز پارٹی عوام میں کبھی ختم نہ ہوتی. ان موجودہ حالات میں انہیں ریٹنگ مل گئی ہے، تھوڑی بہت مقبولیت نہیں ملے گی. پاکستان کے بچے بچے سے پوچھیں، خان کا گزرا ہوا ہر دن ان کے آئندہ آنے والے اقتدار کے مہینوں کو کم کرتا جا رہا ہے. وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، خان کی رہائی کوئی مشکل کام نہیں ہے، بخدا کوئی مشکل کام نہیں. عمران خان چاہتا ہے پورا پاکستان رہا ہو اس کے ساتھ، کیونکہ قید میں خان نہیں ہے، پاکستان ہے، آئین ہے، قانون ہے، انصاف ہے اور جمہوریت ہے. اب ان سب کو آزاد کروانا سب سے مشکل کام ہے. خان کی رہائی تو کوئی مشکل کام نہیں. خان تو آج بیماری کا ایک سرٹیفکیٹ جمع کروائے، خاندان والے ایک درخواست ڈالے، اگلے آدھے گھنٹے میں وہ جہاز پر لندن کی فضاؤں میں ہوگا. لیکن عمران خان کو اپنی رہائی کی نہیں، اس 24 کروڑ عوام کی جو قید ہے اس کی رہائی کی جنگ لڑ رہا ہے. اسی لیے ہمیں یہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ 78 سال ہے. خان کے تو دیکھیں 665 دن ہوئے نا جیل میں. 14 اگست 1947 کو ہم آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، 28,412 دن ہو چکے ہم قید میں. ہم اس آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اب آپ سوچیں نا کہ اس نظام میں کیا کرے. آپ سوچتے ہوں گے عدالتوں نے فیصلے بھی دے دینے ہیں، وکلا کو پہلے بتا دیتے سارے. یہ نظام تو غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے اس وقت. آج بھی دیکھیں سپریم کورٹ کے بعد چھٹی والے دن خنزیر پھر رہے تھے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، عدالت میں جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے فیصلہ کیا، پھر بھی آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ ہار نہیں مانتے. اور یہی سب سے بڑی جیت ہے اور ان کی سب سے بڑی ہار ہے. میں علیمہ خان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ اڈیالہ جیل سے پیغام لانے کی وجہ سے 42 مقدمات ان کے اوپر. ابھی ایک طاقتور شخص مجھے کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان یہ پیغام اگر فلٹر کر دیں تو مسائل یہاں تک پہنچتے ہی نہ. میں نے ان سے کہا آپ نے مسائل بنائے کیوں ہیں بھائی؟ عمران خان نے کیا غلط کہا ہے؟ مجھے اس کے بیان میں کوئی غلط بات دکھا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت کہتے ہیں. تو میں نے کہا بادشاہ سلامت کہنا کوئی غلط بات ہے؟ بادشاہ کو گالی تو نہیں ہے. کیوں اتنا برا لگتا ہے؟ خان کے الفاظ کیوں چپتے ہیں؟ وہ تحریک کی بات کرتا ہے، وہ پرامن جلسے جلوس کی بات کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس سے؟ لیکن یہ ہر ظالم کو ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مظلوم اپنے مظالم کا ذکر کرے تو ظالم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں اور آپ نے ذکر کرتے رہنا ہے. اسلام آباد پریس کلب کے باہر دیکھیں غزہ کے بچوں کی شہادت پر وہ بچوں ڈاکٹرز اور ماؤں کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا گیا کہ جی وہاں آ کے لوگ تعزیت کریں. کوئی فوتگی ہو جائے لوگ افسوس کرتے ہیں. یہ کیمپ لگانے والے سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی صاحب کا، اسلام آباد پولیس نے ان کی اہلیہ کو، ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اور دیگر خواتین کو اغوا کر کے کوسار تھانے میں جا کے بند کر دیا. مطلب یہ اسلامی ملک ہے. آپ اندازہ کریں. آپ افسوس نہیں کر سکتے ان شہادتوں پر. جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. خون کے آنسو ہوتا ہے دل. تحریک انصاف 1 گھنٹے کی پوری ڈاکومنٹری ظلم زیادتی پر بنا رہی ہے. 30 مئی کو وہ ریلیز ہوگی. میں نے دیکھی ان کی پوسٹ، اور ان کی اپنی کوشش بھی جاری ہے، بہت زیادہ کوشش جاری ہے. اب ان کی تحریک میں طاقت آئے گی. دیکھیں عمران خان نے جس دن تحریک چلانے کا اعلان کیا، تاریخ دی، آپ کو یہ فضا بدلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ جتنی دیر ہو رہی ہے عوام اتنی ہی چارج ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں 11 دن بعد بجٹ کا ٹائم ہے. ابھی IMF نے جو نئی شرائط لگائی ہیں، نئے بجٹ میں 1400 ارب کے نئے ٹیکس تقریباً لگ رہے ہیں. اب وہ ٹیکس کس پہ لگ رہے ہیں؟ ان پہ تو نہیں لگ رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھ گئی. عام آدمی پہ، پیٹرول، بجلی، گیس.
یہ تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں، آٹا، دال، چینی، سبزی، یہ جو پیٹرولیم کی لیوی پہ، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور IMF چاہتا ہے ہر قسم کی بجلی گیس کی سبسڈیاں ختم کر دیں، قیمتوں میں اضافہ کریں. یہ جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں، پہلے ہی آپ دیکھیں سیلز ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، فکس ٹیکس دیتے ہیں. اب چھوٹا کاروباری طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، اس کے سب کے اوپر ایسا دباؤ آنا ہے. عوامی فلاحی منصوبے تو پہلے ہی نہیں تھے، اس بجٹ میں بھی ختم ہو چکے ہیں 160 منصوبے، اسپتال، اسکول، اسکالرشپ، یہ سارے نوٹنکیوں کے علاوہ ختم ہو جائیں گے بالکل. اس سے روپے کی قدر گرے گی مزید. یہ دوائیاں، کپڑے، یہ سب کچھ مہنگے ہو جائیں گے. اب اس کا ڈائریکٹ مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ، معاشی دباؤ کس میں آتا ہے بجٹ میں؟ وزیر خزانہ نے صاف کہا ہے خوشخبری صرف فوج کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اب ان کے پاس کیا حل ہوگا عام آدمی کے پاس؟ کہ وہ مجبور ہوں گے، عوامی رائے مجبور ہوں گے تحریک انصاف کی تحریک میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوگا. تو تحریک انصاف نے جو عوام کی موبلائزیشن مہم کی اس میں اضافہ ہوگا. ابھی دیکھیں جمعے والے دن سیالکوٹ میں ان کا پہلا جلسہ عام کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اب وہ سنگڑیال میں جو PP52 میں 30 مئی کی رات کو الیکشن کی کمپین ختم ہوگی، اور صوبائی انتخاب ہے، اس بندے کا ڈھول کا نشان نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. عالیہ حمزہ نے اعلان کیا ہے وہاں چیف آرگنائزر کے طور پہ کہ جلسہ سیالکوٹ میں ہوگا، اور اس میں کمپین میں ان کے آنے سے بڑی تیزی نظر آئی. آج وہ ISF کی بہت بڑی ریلی بھی تھی، اس میں نون لیگ نے 15-20 دن پہلے وہاں کمپین کی ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں فارم 47 تیار کر کے بیٹھے ہیں جو مرضی کر لیں. لیکن آپ نے پھر بھی الیکشن لڑنا ہے، آپ کے لیے موبلائزیشن کے لیے بڑا اہم. الیکشن اہم نہیں ہے، ایک سیٹ سے کیا فرق پڑنا ہے، وہ بھی صوبائی. لیکن 30 مئی کو اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کو میں دیکھ رہا تھا آج وہاں، وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام تھا. پھر ابھی یوتھ ونگ ان کا ایک اور جو جنید اکبر ہیں وہ بھی کنونشن کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا یوتھ ونگ کا. تو تحریک انصاف کو اپنے لوگوں کو ساتھ جوڑنا بھی چاہیے جو ناراض ہیں، جو کریڈٹ مانگتے ہیں انہیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے اوپر ہوتے ہوئے مظالم کا ذکر ضرور کیا کریں. یہ نظام کے جو بینیفیشری ہیں ان کا بھی ذکر کیا کریں. جیسے آج 28 اکتوبر ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کا ایک تو شکریہ بھی ادا کرے، وہ روز ایسا مواد دیتے ہیں کہ ان کی چترول ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک پاکستان میں ایٹم بم جس کا ایک کارنامہ، اور اس کا بنانے والا ڈاکٹر عبدالقدیر، اسے گریبان سے پکڑ کر PTV پر انہوں نے معافی منگوائی تھی، اور یہ چاہتے ہیں خان سے. آج بھی دیکھ لیں کروڑوں کے اشتہار لگوانے میں، جتنے کا ایک نیا ایٹم بم شاید مان جاتا، جتنے پیسے نے اشتہاروں میں لگا دیے، اس میں ڈاکٹر قدیر خان کی تصویر ہی نہیں ہے. پورا پاکستان جانتا ہے محسن پاکستان. ان کی بیٹی کا آج انٹرویو دیکھ رہا تھا میں کہ افواج پاکستان نے جو بھارت کو جواب دیا نیوکلیئر طاقت، وہ میرے والد کا کارنامہ ہے، اور اسے ان کا حقدار ہی نہیں سمجھتے. یہ تو شکر ہے قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہے اس دنیا میں، ورنہ بخدا وہ بھی جیل میں ہوتے. آج علامہ اقبال کی بہو کے ساتھ، مصور پاکستان کے خاندان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، آپ نے دیکھا سب. شکر ہے قائد اعظم کا خاندان یہاں سے نکل گیا تھا. فاطمہ جناح کے ساتھ جو 1965 میں ان کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ کیا، پسلیاں تک توڑ دی، تشدد کے نشان تھے ان کے جسم پر. یہ دہرایا کریں، انہیں یاد کرایا کریں. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. ہر اشتہار میں آج میاں صاحب کا تھوبڑا بھی نظر آ رہا تھا، زرداری صاحب کا بھی، شہباز شریف کا بھی، پیچھے آرمی چیف کا بھی. ایک دھندلی سی تصویر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تھی. ویسے ہونا تو چاہیے کہ نا میاں شریف مرحوم صاحب کی تصویر جو بانی ہے ایٹم بم کے طور پر، نیچے مریم نواز جو اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں پکڑ کے میزائل چلاتی نہیں کیا، بناتی نہیں کیا، ان کی تصویر ہر جگہ لگ جاتی ہے. اس دفعہ نہیں لگی. بہرحال انہیں چاہیے بریانی رکھیں اپنا انتخابی نشان، بریانی. ابھی وہ میلہ مویشیا میں ایک بیل بک رہا ہے 804 نمبر کا، 80,04,000 روپے بندے نے رکھے، نام عمران خان رکھا. ذرا اندازہ کریں. اور وہ شاید ہو سکتا ہے اس ویلا کا بک بھی جائے. یہ لوگوں کی محبت ہے. یہ بھی سوچ رہے تھے نام لکھیں نواز شریف صاحب کا نا، اس کے اوپر فوٹو بھی لگائی، لیکن لگانی کہاں ہے، انہیں سمجھ ان کا تو بس چلے تو یہ پاکستان کے نوٹوں میں سے قائد اعظم کی تصویر اٹھا کے وہاں اپنی نواز شریف کی یا میاں شریف صاحب کی یا مریم نواز کی فوٹو ٹھوک دیں. ان کے جو عسکری ٹاؤٹ صافی ہیں وہ انہیں مشورے بھی دیتے ہیں. اچھا ان کے ایک عسکری ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ بدماشی چھوڑ دیں، معافی مانگ لیں. میں بالکل متفق ہوں اس کی بات سے. خان کا دل بہت بڑا ہے. آج بدماشی چھوڑ دیں، معافی مانگ لیں، خان معاف کر دے گا. اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر جس طرح وہ لوگوں نے دیکھیں پاک بھارت جنگ میں تو ساتھ دیا، وہ پچھتا رہے، کہہ رہے ہیں ہم سوچ رہے تھے رائے راست پہ آ جائیں گے، وہ ساتھ چھوڑ دیں گے. تو انہیں چاہیے بدماشی اور طاقت چھوڑ دیں. ان کے اپنے صحافی نے سمجھا رہے ہیں. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، لیکن پاکستانیوں خدا کے لیے مایوس نہ ہوں. ہمیشہ اپنے عزم کو بار بار رپیٹ کرتے رہیں. اللہ بہتر کرے گا. اور میں عام طور پہ کہتا نہیں، لیکن یہ پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں تھوڑی سی مایوسی نظر آتی ہے نا ادھر ادھر، جو تھوڑے سے سوچتے ہیں یار اب آگے کیا ہوگا. اکثر میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا سب کچھ. تو انہیں یہ ضرور دکھائیے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.